मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान में हुकूमत के लिए एक और परेशानी है और वो इसके इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात हैं। आज वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए एक ज़ोहराना दिया, जिसमें उन्होंने इत्तेहादियों के गिले शिकवे और उनकी जो सजेशंस थी वो सुनी। इस इजलास में उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन से वो डायलॉग करना चाहते लेकिन इस वजह से नहीं करते, लेकिन जब उनसे जो बात की जाती है तो वो एनआरओ मांग लेते हैं। इस इजलास की अहम बात यह थी कि दो अहम इत्तेहादी जिनको शिरकत की दावत दी गई वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए। एक तो बीएनपी मेंगल है जो पहले ही हुकूमती सफ़ों से अलहदगी इख्तियार कर चुकी है, वो पीडीएम के जलसों में भी शिरकत कर रही है और अपोजिशन के साथ खड़ी नजर आती है। हुकूमत का दूसरा इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ है जो इस इजलास में शरीक नहीं हुई। पार्टी रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने आज एक बयान में ही कहा कि सिर्फ खाना खाने जो है वो नहीं जा सकते। वजीर आजम हर हफ्ते लाहौर आते हैं, कभी काफ लीग को मुशावरत में शरीक नहीं किया। लोकल बॉडीज एक्ट और किसानों से मुतालिक पॉलिसियों पर भी उन्हें एतमाद में नहीं लिया जाता। अब काफ लीग के साथ जो हुकूमत का इत्तेहाद है वो इस वजह से भी अहम है कि पंजाब में जो स्पीकर हैं वो चौधरी परवेज इलाही हैं और काफ लीग की हिमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत के लिए भी बहुत अहम है। ये जो बड़े इत्तेहादी हैं इनकी नाराजगी की वजह क्या है? क्या हुकूमत के लिए अब पार्लियामान के अंदर भी मुश्किल होगी? ये पहला मौका नहीं है कि काफ लीग हुकूमत से नाराज हुई हो। क्या अब जो है वो इनके तहफ़्फ़ुज़ात को हुकूमत दूर कर सकेगी या फिर ये मामूल के गिले शिकवे ही हैं? इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में सियासी जमातों की भरपूर कैंपेन जारी है। इंतखाबात से पहले धांधली और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात लग रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो आज प्रोग्राम में मेहमान मौजूद होंगे उनका तारुफ करा दूं। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब जो है वो आजकल क्योंकि कोविड का भी जो है वो शिकार हैं, तो डॉक्टर साहब विशिंग यू ए क्विक रिकवरी। उनके साथ साथ मियां महमूद रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर वजीर हैं पंजाब के, वो भी हमारी आज की इस डिबेट में शरीक होंगे। नासिर हुसैन शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी हमारे साथ शरीक होंगे। मगर पहले मैं बात करूंगा चौधरी मुनस इलाही से जो मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं। वो इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अगर बाकी लोगों की इजाज़त से मैं मुनस साहब से ज़रा पहले बात कर लूँ, ये जो इत्तेहादियों के गिले शिकवे हैं। मुनस साहब बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। मुझे करना है कि ये इस वक्त हुकूमत के लिए बड़ा कड़ा वक्त है। तहरीक चल रही है, पीडीएम अपोजिशन जमातें जो हैं वो बाहर निकली हुई हैं और ऐसे वक्त में वजीर आज़म एक इजलास बुलाते हैं जिसमें वो इत्तेहादियों को एतमाद में लेना चाहते हैं और उसी इजलास में जो है वो आप कहते हैं कि हम सिर्फ खाना खाने नहीं जा सकते। ये फैसला क्यों आप लोगों ने लिया कि जो आज ज़ोहराना होगा या जो इजलास होगा उसमें आप लोग नहीं जाएंगे? इसमें ऐसे जी कि हमारा इत्तेहाद तो कायम है। हमारा इनको जहाँ तक वोट की बात है, वोट हमने इनको दिया था लीडर ऑफ द हाउस, जब पीएम साहब बने थे तब भी दिया था, पंजाब में भी दिया था, फिर हर साल बजट में भी देते हैं। और हालांकि इस हद तक कि जब लोकल गवर्नमेंट एक्ट आई है जिसको हम डिसएग्री नहीं करते थे, उसके बावजूद हमने इनको सपोर्ट किया। इत्तेहाद जो है जी ये बेसिकली एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ और इकट्ठे आपने चलना होता है। तो वो जो सिनर्जी है वो अभी तक हमारे साथ उस तरीके से डेवलप नहीं हो सकी जिस तरह होनी चाहिए थी। अच्छा, मगर जब आप ये कहते हैं मुन्ना साहब, जब आप ये कहते हैं कि इत्तेहाद इकट्ठे चलना होता है, तो इकट्ठे चलने से क्या मुराद है? या इश्यूज पर एतमाद में लेना होता है? क्योंकि एक वर्किंग रिलेशनशिप तो होती है पार्टियों के अंदर, इत्तेहादी जब आप हुकूमत के होते हैं, तो इकट्ठे चलने से आपकी क्या मुराद है? वर्किंग रिलेशनशिप की मुशावरत से बनती है। अगर आपने कोई नया बिल लेके आना है उस पर आप मशवरा करते हो, हम शायद कोई अच्छा मशवरा दें उनको जिससे इनकी भी बेहतरी हो, क्योंकि जब इत्तेहाद होता है तो फिर नुकसान और नफा आपका इकट्ठा होता है। अगर इनको कोई नुकसान होगा आगे जाके इलेक्शन के लिए, वो हमें भी होगा क्योंकि हम इनके इत्तेहादी हैं। तो हम इनको ये बार बार एक चीज समझा रहे हैं कि मशवरा करना जो है ये अच्छी चीज है, हम इनको मशवरा करना चाहिए।
اور اگر کوئی چیز ہم ایسی آپ کے سامنے لے کے آئیں جس سے سب کی بہتری ہو تو اس کو کنسیڈر کریں. اچھا، تو ووٹ آپ کے ابھی بھی عمران خان کی حکومت کے ساتھ ہیں؟ ووٹ ہمارے بالکل ان کے ساتھ ہیں جی. گورنمنٹ کو ووٹوں کی طرف سے کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے, اور گورنمنٹ کو ویسے بھی کوئی, میرا جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمارا صرف ایک ہی پوائنٹ ہے کہ آگے جب بھی الیکشن ہونا ہے اس کے لیے ہمیں اکٹھے تیاری کرنی ہے. اگر ہمیں اکٹھے چلنا ہے تو مشورہ ہمارے سے کر لیں. آگے کرنی تو جتنا ابھی تک ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, کرنی تو انہوں نے اپنی مرضی ہوتی ہے, لیکن کم از کم اس عمل میں ہمیں حصے دار ضرور رکھیں مشورے کے. اچھا, یہ سوال میں نے اس وجہ سے پوچھا کہ ناراضگی کے لیول ہوتے ہیں. ایک لیول وہ ہے جو مینگل صاحب کا ہے کہ وہ ہمیں جا کر جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں بھی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں یا ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کی ناراضی جو ہے وہ کس قسم کی ہے؟ ہماری ناراضگی اس لیول کی نہیں ہے جس لیول پہ مینگل صاحب چلے گئے ہیں. ہماری تو آخری دن تک کوشش یہی ہے کہ چیزیں یہ بہتر کریں. ایک اتنا ان کو مینڈیٹ ملا ہے, لوگوں نے اتنا ٹرسٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو لیڈ ملی ہے اس کولیشن میں, تو ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے. اگر ڈیلیوری نہیں ہوگی تو پی ٹی آئی کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا, بلکہ سارے اتحادی جو ہے وہ سب نقصان میں جائیں گے. اچھا منیر صاحب, ایک چیز بتائیے, جو ورکنگ ریلیشن شپ والی آپ نے بات کی, اس سے پہلے آپ لوگوں کی جو ہے وہ ایک کمیٹی بھی بنی تھی. مجھے یاد ہے جب پچھلی دفعہ آپ لوگوں کے اسی طرح سے جو ہے وہ ایشوز پر جو ہے وہ کچھ اختلافات یا تحفظات کہنا چاہیے وہ سامنے آئے تھے. جہانگیر ترین اس وقت جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر رہے تھے. ابھی جہانگیر ترین جو ہے وہ خود کیونکہ لندن میں موجود ہیں, تو پھر اس کمیٹی کا کیا بنا؟ وہ جو ایشوز تھے ان پر جو ہے وہ کیا آپ لوگوں کی کوئی بات پہلے سنی گئی تھی؟ اس میں جو بیسک ایشو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے وزراء بھی آتے ملتے ہیں, ان کے ایم این ایز بھی آ کے ملتے ہیں. سارے آ کے بات یہ کرتے ہیں کہ جی ہم خان صاحب سے ہم بات کریں گے, اور ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہے جس میں کوئی مسئلہ ہو خان صاحب کی طرف سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک جو بھی ان کا وزیر آ کے ہمارے سے کمٹمنٹ کر کے گیا ہے وہ دوبارہ نہیں آیا. اچھا, کے بعد سے کسی کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا, ایک چیز بتائیے, اب یہ جو آپ کے تحفظات ہیں جن کی وجہ سے آپ آج زہرانے میں نہیں گئے, اور اسے کہنا تو یہ چاہیے کہ احتجاجاً جو ہے وہ نہیں گئے, اب یہ آپ کی نظر میں کس طرح سے دور ہو سکتے ہیں؟ حکومت کیا کرے, وزیر اعظم کیا کریں کہ یہ آپ کے جو تحفظات ہیں دور ہو جائیں؟ وزیر اعظم سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہمیں اپنے اتحادی تسلیم کریں, ایڈمٹ کریں اور ایکسیپٹ کریں. یہ سب سے پہلا کام ہے. جس دن یہ ہو گیا نا جی, اس کے بعد پھر بیٹھ کے ہم آگے وے فارورڈ بڑی اچھی بنا سکتے ہیں کچھ. اچھا, تو پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں, یہ آگے بھی ایک شیڈول دیا ہوا ہے اور ایک آئینی تبدیلی کی بات ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے خلاف آئینی تبدیلی جو وہ لے کر آئیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کا کام ہے جلسے جلوس کرنا, انہوں نے مخالفت کرنی ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ کرتے رہیں گے. میں کوئی ایسا میجر قسم کا سسٹم چینج یا پارلیمنٹری چینج وہ میں نہیں دیکھ رہا جی. اچھا, اس طرح کے اختلافات آپ نہیں دیکھ رہے مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کے دوران؟ نہیں, ابھی اللہ کا شکر ہے سچویشن وہاں نہیں پہنچی, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کو یہی ہم بار بار مشورہ دیتے ہیں کہ یار چیزیں آپ سمیٹ, اور صرف ایشو ہمارا نہیں ہے, جو باقی اتحادی ہیں ان کے بھی مسائل ہمارے سے ملتے جلتے ہیں. اچھا, یہ ایک دفعہ ان کو بیٹھ کے ڈسکس کرنے پڑیں گے معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے. اچھا, اور یہ جو تحفظات ہیں یہ وفاق کی سطح پر ہیں یا پنجاب کی سطح پر بھی ہیں؟ کیونکہ آپ تو پنجاب کے بھی بڑے اہم اتحادی ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ سارا کچھ کنیکٹڈ ہے, کیونکہ وفاق اور پنجاب میں دونوں جگہ پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. تو اگر وفاق میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کے جو ریٹلز ہیں وہ پھر پنجاب میں بھی آتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ منیر صلاحی صاحب, مسلم کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے. میاں محمود الرشید صاحب, آپ کے آج پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا شکریہ, مگر یہ گفتگو آپ نے سننی ہوگی حضور. مجھے یہ بتائیے, یہ کیا انہیں معمول کے اختلافات سمجھا جائے ابھی آپ کے اتحادیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں, یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے اس میں؟ یہ جو آج مسلم لیگ کاف اور بی این پی مینگل جو ہے وہ آپ کے زہرانے میں نہیں گئے. رمضان, میں پوری بات نہیں سن سکا. میں مونس صلاحی صاحب کے جو آخر میں جو ایک دو باتیں انہوں نے کی وہ میں نے سنی ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کیا بات کی ہے وہ میں نہیں سن پایا. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ کولیشن گورنمنٹ کے اندر وہ اس طرح کے
اتار چڑھاؤ وہ آتے رہتے ہیں اور اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. جو ہمارے اتحادی ہیں ظاہر ہے ان کے کچھ مطالبات ہیں, ان کی کچھ خواہشات ہیں, اور وہ جس طرح سے سوچتے ہیں کوشش ہماری رہی کہ ان سب اتحادیوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں. لیکن چونکہ ہماری بھی یہ پہلی گورنمنٹ ہے اور اتحادیوں کے ساتھ مل جل کے چلنا اور حکومت بنانا, اس میں یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں, ماضی کے اندر بھی جو اس طرح کے اتحاد بنتے رہے اور ٹوٹتے رہے, اور حکومتوں کے اندر بھی اتحادی پارٹیاں الگ بھی ہوتی رہیں, نئے اتحادی ملتے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اتحادی ہیں, جس طرح ابھی مونس صلاحی آخر میں کہہ رہے تھے کہ کوئی خلیج اتنی وسیع نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھیں کہ وہ پارٹی نہیں جا سکتی اور اس خلیج کو ختم نہیں کیا جا سکتا. نو ڈاؤٹ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سبھی اتحادیوں کا اور حکومت کا, ہم سب کا اسی میں فائدہ ہے کہ ہم اکٹھے رہ کے باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ جو ایک دوسرے کے گلے شکوے ہیں وہ ہم سنیں, اور جو شکایات ہمارے اتحادیوں کی ہیں وہ اسی ٹرو سپرٹ کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ ان کے ان شکووں کو دور کریں اور ان کے جو بھی جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے, تاکہ یہ اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو اور ہم پولیٹیکلی مزید گین کریں اور آگے بڑھیں. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر مصدق صاحب, یہ جو ابھی چودھری مونس صلاحی نے بھی گفتگو کی, اب آپ حکومتی اتحاد کو, آپ کی جماعت جو ہے وہ گرانے کے لیے بھی نکلی ہے. یہ جو آج ایپیسوڈ ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو گلے شکوے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اتحادی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا حکومت کی طرف سے. میرے خیال میں جی یہ ایک رویہ ہے. اگر آپ ابھی تو اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں, آپ پارٹی کے اندر اگر جو وزراء ہیں, بڑے سینئر وزراء بات کریں تو وہ بھی یہی واویلا مچاتے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں اور ایک پیسے کی ہم ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے اپنی کانسٹیچوئنسیز میں. وزیر اعظم صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے جائیں گے اپنی کانسٹیچوئنسی میں, کس منہ سے جائیں گے اور کیسے لوگوں سے دوبارہ ووٹ مانگیں گے. اور یہ اس کا ذمہ دار وہ ٹھہراتے ہیں ان لوگوں کو جو ان الیکٹڈ ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو ذمہ داریاں ہیں وفاقی سطح پہ, جو اہم ذمہ داریاں ہیں اور جو اہم فیصلے کر رہے ہیں لوگ, وہ تو الیکٹڈ ممبرز نہیں ہیں, ان کو پر تو کوئی ووٹ کا بوجھ نہیں ہے. تو وہ ایک طرح سے ایک مشاورتی ایک بنا ہوا ہے گٹھ جوڑ سا ان الیکٹڈ لوگوں کا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ. تو وہ کریڈیبل ہوتے نہیں ہیں, نہ لیجیٹمیٹ پولیٹیکل ایکٹرز ہوتے ہیں. تو جو وہ خان صاحب کے ذہن میں آتا ہے اس کو انفورس کر رہے ہوتے ہیں. تو نہ تو ان کی گفتگو اپنے وزراء کے ساتھ ہوتی ہے, وہاں پہ بھی خلیجیں ہیں. آپ نے فواد چودھری صاحب کے بیانات دیکھے, آپ نے راجہ صاحب کے بیانات دیکھے, اس سے پہلے آپ نے MQM کے بیانات دیکھے, آپ نے مینگل صاحب کو تو دیکھا وہ علیحدہ ہو گئے. اور اسی طرح مونس صلاحی صاحب تو بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا انہوں نے اور بڑی نپی تلی گفتگو کی ہے. ورنہ ان کی رورل سیٹس ہیں, انہوں نے لوگوں سے ووٹ لینے ہیں. آپ نے کسانوں کو مارا ہے, ان پہ تشدد کیا ہے, ان کو آپ ریٹس نہیں دے رہے گندم کے. آپ 2200-2300 روپے کی گندم امپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن 2000 یا 1900 روپے آپ اپنے کسانوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ بوجھ اتحادی کب تک اٹھائیں گے؟ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو جمہوری طریقہ کار سے آتے ہیں لوگ, جنہوں نے جس طرح محمود الرشید صاحب اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ خود کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کرتے ہیں, ان کو پر تو بوجھ ہوتا ہے. اگر وہ لوگوں کے کام نہ کر پائیں, ترقی نہ کر پائیں, تو پھر ان کے لیے بڑی مصیبت ہوگی. اور اس وقت جو اپوزیشن ساری اکٹھی ہوئی ہے وہ یہی مقدمہ سامنے لا رہی ہے کہ دیکھیں یہ کس طرح کی حکومت ہے. چلیں ان باتوں کو چھوڑ دیں کہ آپ نے سیڈیشن کا کیس کر دیا, یا آپ نے بغاوت کا کیس کر دیا, یا آپ نے جرنلسٹ کو اٹھا کے ان پہ سیڈیشن کے کیسز کر دیے, یا آپ نے اداروں کو آزاد کرنا شروع کر دیا, شاہدرہ کے تھانے سے لے کے گجرانوالہ تک کے تمام تھانے, یا کراچی کے تھانے, یا جو بھی ہم مزاح میں بات کرتے, چھوڑ دیں ان تمام باتوں کو. ذرا عام آدمی کی زندگی دیکھیں. اگر وہ بجلی کا بل دیتا ہے تو ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتا. اگر وہ ماں باپ کی دوا لے کر آتا ہے تو بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتا. اگر وہ بچوں کو اسکول سے لے کر آتا ہے تو اس کو ادھار مانگنا پڑتا ہے, وہ کھانا نہیں بچوں کو کھلا سکتا. تو دیکھیں یہ بوجھ کیسے اتحادی اٹھاتے رہیں گے. اور جب ہم یہ نقطہ اٹھائیں گے PDM کے پلیٹ فارم پہ, جو ہم مسلسل اٹھا رہے ہیں, تو یہ بوجھ پھر حکومت پہ پڑے گا, اور پھر اس طرح یہ ریزنٹمنٹ آئے گی جو آپ دیکھ رہے ہیں. بنیادی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ایشوز ہو گئے نا ڈاکٹر صاحب, ایک ہو گیا پرفارمنس اور دوسرا ہو گیا کہ آپ جو حکومت کے رویے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو سٹائل آف گورننس ہے
وہ اس طرح کا جو چیزوں کو چلانا مشکل کر دیتا جی وہ کس سے مشکل میں ناصر شاہ صاحب سنیے ایک سیکنڈ دیکھیے آپ سوچئے وہ ذرا کنٹینر والی گفتگو خان صاحب کی سنیے, چاہے وہ 35 پنکچر ہوں, چاہے وہ بریگیڈیئر کی ٹیپ ہو, وہ ہر چیز سے یو ٹرن لے جاتے ہیں. یہی ابھی مونے سلائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جس کو بھیجتے ہیں دوبارہ وہ آتا ہی نہیں, کیونکہ وہ جو وعدہ کر کے جاتے ہیں ٹیمپرریلی ریلیف, ان کو ریلیف چاہیے صرف 1 مہینے کا, بس ایک مہینہ کر کے حکومت گزار رہے ہیں. جب وہ مہینہ گزر جاتا ہے تو وہ شاہ صاحب غائب ہو جاتے ہیں اور ایک نئے وزیر آ جاتے ہیں. تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کنٹینر نہیں ہے. ناصر شاہ صاحب آپ کو لگ رہا ہے یہ معمول کے اختلافات ہیں؟ سر آپ بھی ظاہری بات ہے حکومت تو ہے آپ کے پاس سندھ کی, آپ نے وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, یہ معمول کے اختلافات ہیں جو اتحادی یا پھر جو ہے وہ کولیشن پارٹنرز کے درمیان ہوتے ہیں, یا پھر یہ اس سے بڑھ کر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں کولیشن گورنمنٹ میں اس طرح کی صورتحال ہوتی رہتی ہے, میاں صاحب صحیح کہہ رہے تھے, لیکن اس طرح کے یو ٹرن نہیں ہوتے, وعدہ خلافیاں نہیں ہوتی جو اس موجودہ وفاقی حکومت یا ظاہر ہے صوبائی حکومت جو پنجاب میں ہوگی یا دیگر صوبوں میں جو ہے پی ٹی آئی کی, اس میں جس طرح سے ہو رہی ہے. اور پھر یہ حکومت جو ہے مانگے تانگے کی حکومت ہے, اپنی ذاتی اکثریت تو ان کی ہے نہیں. اور جس طرح مینگل صاحب نے چھوڑا, 1-2 اور اتحادی اگر ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی ہوگی. اور ملک صاحب بھی صحیح کہہ رہے تھے کہ جو اس وقت صورتحال ہے معاشی طور پر, دیگر چیزوں میں, وہ بھی جو ان کے اتحادی ہیں انہوں نے بھی تو ووٹ لے کے آئے ہیں نا, وہ کوئی پی ٹی آئی کی ووٹ کی وجہ سے نہیں جیتے. ان کے ہاں مقابلے بھی ہوئے تھے, ان کے لوگوں نے مقابلے بھی کیے تھے, یہ بعد میں ساری شمولیتیں ہوئی ہیں, یا کچھ آزاد لوگ تھے وہ آئے ہیں یا دیگر. بلکہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے نظریاتی لوگ جو پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ میاں محمود رشید صاحب بڑے سینئر ہیں اور وہ بھی نظریاتی ورکر ہیں اس پارٹی کے, اور جب یہ شروع ہوئی یا جو بھی ان کے بڑی کاوشیں ہیں وہ خود بھی ضرور سوچتے ہوں گے, نہ مانے آن ایئر اور بات ہے, لیکن ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ جس طرح سے اس وقت یہ موجودہ حکومت چلا رہی ہے پورے ملک کو, یا جو بھی اس کی صورتحال ہے. تو دیکھیں ابھی یہ ویٹ کرائسس ہے, اب اس میں اس کی قیمتیں بڑھانے میں کیا حرج ہے؟ ہم نے سندھ میں بڑھا دی ہیں, 2000 کر دی ہے, کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ بڑا ایشو ہوگا. ہم وہی چیز وفاقی حکومت باہر سے تو بڑھا رہی ہے, امپورٹ کر رہی ہے اس سے زیادہ داموں میں, اور وہ ناقص ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, وہ آ چکی ہے, پورٹ پہ پڑی ہے, مختلف پروونسز میں وہ ڈسٹریبیوشن اس کی ہے, جو بھی اس کا حصہ ہے سب کو مل رہا ہے. لیکن وہ جس طرح ہماری ویٹ فلور مل میں جا کے اس سے آٹا نکلتا ہے یا چکیوں میں سے نکلتا ہے, وہ ایسے نہیں ہے, یہ آٹا کھانے کے قابل ہی نہیں ہے جب تک اس کو اس میں ملایا نہ جائے جو ہماری اپنی یہاں کی ویٹ ہے, اور یہ جو باہر سے آئی ہوئی ویٹ ہے اس کو, تو تب تک اگر صرف اس کو ہی فلور مل نہیں کر سکتے کیونکہ ان سے وہ آٹا کوئی لے گا نہیں, تو پھر کیوں نہ ہم اپنے کاشتکار کو یہ انسینٹو دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی اسی طرح کی صورتحال تھی, ہم امپورٹ کرتے تھے بڑی, لیکن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جس طرح آئے انہوں نے قیمتیں بڑھا دی, گیلانی صاحب سے کہا انہوں نے قیمتیں بڑھائیں, اور پھر ہم ایکسپورٹ کے پنجاب نے قیمت تو بڑھائی, مگر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اتنی نہیں کی جتنی سندھ میں ہے, یا جتنی کا مطالبہ جو ہے وہ مسلم لیگ کاف نے کیا تھا. جی بالکل ہونی چاہیے نا, یہ حقیقت ہے کہ ہم تو دیکھیں تمام تر ایشوز کے باوجود کہ ہمیں فائنینشلی بہت زیادہ پرابلمز ہیں, جو ہمیں حصہ ملنا چاہیے وفاق سے وہ نہیں ملتا. ہر سال اس میں بڑی پیمانے پر کٹوتی کی جاتی ہے, لیکن ہم نے اس ایشو کو سیریس سمجھا ہے. آج دیکھیں آٹا کی صورتحال کیا ہے, اب ان کے پی ٹی آئی کے مختلف وفاقی وزراء صاحبان آ کر ایسی غلط بیانیاں کرتے ہیں. آج تو میں نے پرائم منسٹر صاحب کا بھی سنا کہ انہوں نے ایک میٹنگ کی اور انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نمبرز دے رہے ہیں یہ صحیح نہیں, یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. وہ جو ان کے ترجمان ہیں, ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب نے خود نہیں کہا, ان کے کسی ترجمان نے یہ آ کے میڈیا پہ یہ بیان دیا ہے, اور پھر وہ سارا ملبہ
पूरे पाकिस्तान में आटा क्राइसिस का मलबा जो है वो सिंध पे डाल देते हैं कि जी सिंध ने ऐसा कर दिया। भाई चलो मैं ये जो आटा क्राइसिस वाला और गंदम वाला, क्योंकि ये मुस्लिम लीग काफ का भी इशू है, मियां महमूद रशीद साहब से पूछूंगा। और फिर ये कि क्या हुकूमत के रवैये का जो है वो मसला है, क्या ये जो इत्तेहादी जिन चीज़ों का गिला कर रहे हैं, क्या इनको दूर करना हुकूमत के लिए कोई बहुत मुश्किल काम है? क्योंकि अपोजिशन के हवाले से तो आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि इनके साथ जब डायलॉग करने बैठते हैं तो ये आगे से NRO मांग लेते हैं। तो फिर इत्तेहादियों का मामला जो है वो क्या है, क्यों उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर नहीं होते? इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी हुकूमती इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, क्यों आज जो वज़ीर आज़म ने ज़ोहराना दिया उसमें दो बड़े अहम इत्तेहादी जो थे वो शरीक नहीं हुए। मियां महमूद रशीद साहब, एक तो सवाल ये है कि ये जो इत्तेहादी जिन चीज़ों का गिला कर रहे हैं वो शायद दूर करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। उनका यही कहना है कि मशवरे नहीं लिए जाते, उनको साथ लेकर जो है वो चला नहीं जाता। एक तो इसका जवाब दे दीजिएगा। और दूसरा, जो नासिर हुसैन शाह साहब ने बात की गंदम के हवाले से, कि क्या वजह है कि पंजाब के अंदर आपके लिए जो है वो गंदम की कीमत वो नहीं की जा सकती जो इस वक्त जो है वो सिंध दे रहा है अपने किसानों को? देखिए रहमान, ये जो बात है ना पहली कि इत्तेहादियों के गिले शिकवे, वो गिले शिकवे माजी में भी हुए और हमने उन गिले शिकवों को सुना और उनको दूर किया। अलबत्ता ये बात ठीक है कि इस बात का जो एहसास उनके अंदर मौजूद है, ये एहसास मारूमी या एक जो है इस तरह की थोड़ी सी बदएतमादी कह लें कि ये फ़िज़ा नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है उसमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। हमारे ऊपर यहाँ एक तरफ इन इत्तेहादियों के साथ हमारी हुकूमत बनी, हमारी एक थिन मेजॉरिटी है, ये सबको पता है। लेकिन जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स और सीटों के ऊपर हमने इनके साथ अलायंस किया या अब इत्तेहादी बने, वहाँ पर PTI का अपना एक जो नेटवर्क था, वो वहाँ पे भी बहुत बड़ा एक अनरेस्ट होता है कि जो लोग पार्टी के साथ साल से जद्दोजहद कर रहे होते हैं, वो एकदम से ये समझते हैं कि वो हमें कुर्बान कर दिया और हमारी सीटें चली गई और ये हो गया वो हो गया। इंटरनली पार्टियों को वो सारी सिचुएशन भी फेस करनी पड़ती है और पॉलिटिकली उसे बड़ा टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता है कि वो एक डैमेज होता है बहुत बड़ा पार्टी का। उसके साथ कुछ फ़वाइद भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। ये बात बिल्कुल बजा है कि, और मेरा नहीं ख्याल कि इत्तेहादियों के साथ कोई इतनी हमारी इस तरह की खलीज है, ये इतनी दूरी है कि हमारे रास्ते जुदा हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस ज़ोराने से पहले जिस तरह होमवर्क होना चाहिए था, शायद उसमें कुछ कमी रह गई। ये ज़ोराने के साथ ही पर्सनली अगर इन लोगों की इस तरह की कोई बातें थी तो हमें उनको बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए था। शायद उसमें कोई कमी रह गई, वो होमवर्क जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सका। गंदम वाला जरा जवाब दे दें वेरी ब्रीफली। अच्छा, गंदम वाले की ये सीधी सी बात है जी कि ये नासिर शाह साहब जो बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल सबके सामने है कि सिंध ने अपनी गंदम बहुत बाद में वो मार्केट में लेके आए और उन्होंने गंदम का कोटा जो है बहुत लेट जारी किया, जिसकी वजह से गंदम की प्राइस बड़ी हाई हुई और गंदम डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुख्तलिफ ज़राए से जब उन्हें ये लोगों को पता चला 2224 रुपये 100 मन वहाँ सिंध में बिक रही है, तो किसी भी तरीके से लोग वहाँ पर गंदम लेके गए। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में किसी किस्म का कोई आटे का बुरान नहीं है। मैं बिल्कुल, मेरा चैलेंज है, पूरे पंजाब में आप किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले जाएं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 860 रुपए का आपको 20 किलो का आटे का तोड़ा अब भी अवेलेबल है और मिल रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं। रोटी की प्राइस थोड़ी बढ़ने की कोशिश हुई, लेकिन नहीं, पूरे पंजाब के अंदर 8 रुपए की रोटी अब भी मिल रही है। ये भी तो जुड़ा है ना कि क्या काश्तकार को किसान को वो कीमत मिल रही है जो उसे मिलनी चाहिए? देखें, ये तो माजी की बात है। मैं ये समझ रहा हूं कि अब आइंदा हमने बहुत सी चीज़ें की हैं, सब्सिडाइज किया है यूरिया को, ये बाकी खाद्य हैं उनके अंदर ये आज 700 800 रुपये पर बैग के हिसाब से उसमें कमी की है। वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर हम दे रहे हैं। ट्यूबवेल जो है उसके ऊपर फ्लैट रेट पे हम आ गए, बिजली का बिल जो आता था। और उसके बाद अब गंदम की प्राइस भी बढ़ाई है। देखें, 2000 या 2500 करने से एकदम जो एक फ्लड आएगा
کہ یہ آٹے یا گندم کی قیمت کے بعد ہر چیز اس سے ریلیٹڈ ہے اور ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. بیکری کی اشیاء مہنگی ہو جائیں گی, باقی سب چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. اس لیے ہمیں ایک متوازن انداز کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. سوال آپ کا تھا میاں صاحب کے لیے, رائٹ شاہ صاحب؟ مجھے میاں صاحب سے یہ امید نہیں تھی کہ میاں صاحب بھی ایسے ہی کہیں گے کہ سندھ پہ الزام لگا دیں گے. دیکھیں ہمارے یہاں ہسٹوریکلی ہر سال جب ریلیزز ہوتی ہیں گندم وہ سپٹمبر اور اکتوبر میں ہوتی ہے, اور اس وقت پنجاب کے لوگ بھی سن رہے ہیں, سندھ کے لوگ بھر کے پورا پاکستان سن رہا ہے کہ دیکھ آٹے کی قیمتیں کیا ہیں اور آٹے کا کیا حال ہے اس وقت. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ مختلف وفاقی وزراء صاحبان آ کے بولتے ہیں کہ جی گندم کی کاشت جو ہے وہ کم ہوئی ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور میرے محترم پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہمیں اس میں بڑی کمی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں جو ان کے وفاقی حکومت کے ہی ہیں تو اس میں آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ جو ہماری ضرورت ہے پورے ملک کی اتنی یہاں پہ گندم جو ہے اس کی پیداوار ہوئی. اور پروکیورمنٹ بھی مختلف حکومتوں نے اپنے اپنے طور پر کی, اس میں بھی سب سے بہتر ٹارگٹ جو اچیو کیا وہ سندھ گورنمنٹ نے کیا. اور پھر دوسری بات یہ میں سن لیں سر ایک منٹ, وفاقی حکومت کی غلط پالیسی کہہ لیں, نااہلی کہہ لیں کہ یہ اسمگل ہو گئی. ان کے لوگوں نے یا اور لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی اور یہ گندم کے پی اور بلوچستان کے ذریعے اسمگل ہوئی, جس میں وہاں کی صوبائی حکومتوں کا بھی کوئی قصور نہیں کیونکہ بارڈر فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایشو ہوا. آج بلوچستان میں کرائسس ہے, نان بھائیوں کی ہڑتال ہے کوئٹہ میں, پشاور, چار سدہ, دیگر جگہوں پہ یہ سارے ایشو ہیں. کیا وہاں پہ سندھ گورنمنٹ کے, اور یہ بھی میں وضاحت کر دوں, میاں صاحب چیک کر لیں, ان کو غلط بتایا گیا ہوگا, یہ بڑے شریف آدمی ہیں, کہ ایک بوری, ایک کلو, ایک پاؤ بھی اگر پنجاب سے گندم سندھ میں آئی ہو, کوئی لے کے آئے, یہاں سے گندم گئی ہے جو مکمل پر ہم نے چھاپے مارے ہیں, لوگ اریسٹ کیے ہیں اور ان کی رحمان میں اس پر رسپونڈ کروں گا. سمگلنگ کٹی ہماری. اچھا میاں صاحب پھر ذرا مختصراً کر لیں, میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے بھی. اچھا جی میاں صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات ناصر کہہ رہے ہیں میں اس کو چیلنج کرتا ہوں ونس اگین کہ پنجاب نے پچھلے 12 سال میں سب سے زیادہ پروکیورمنٹ کی ہے, 41 لاکھ ٹن. آج سے 8 سال 10 سال پہلے ہوئی تھی اور اب پروکیورمنٹ سب سے زیادہ کی ہے. اور میں دوسرا چیلنج یہ کرتا ہوں کہ لاکھوں ٹن گندم وہ غائب ہو گئی اور وہاں پر مٹی بھری ہوئی بوریوں میں ملی, وہ بھی نیب کی اور سب کی تحقیقات وہ ساری قوم کے سامنے ہے, سب نے دیکھ لیا. اور سندھ کے اندر جو پروکیورمنٹ ہے اگر گئی ہو, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سے سندھ میں ایک پاؤ نہیں, یہ غلط بیان نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں فگرز آپ کو دے دوں گا کہ کتنی گندم گئی. صرف سندھ میں نہیں گئی, کے پی کے میں بھی گئی, بلوچستان میں بھی گئی. اور ہم نے جب سرحدوں کو بند کیا تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہمیں کہا گیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, آپ اپنی چیزیں کنٹرول کریں. لیکن یہ انٹرپرونشن جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن پہ اور گندم کی اس کے اوپر ہم کو اس طرح کی پابندی نہیں لگا سکتے. میں رائٹ ڈاکٹر مصدق صاحب, میں ایک بریک کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں. یہ ذرا ایشو امپورٹنٹ تھا جس پہ بات کرنی تھی. ایک بریک آتے ہیں اور پھر جو آج وزیر اعظم نے بات کیا ہے اپوزیشن سے ڈائلاگ کے حوالے سے, اس پر جو ہے وہ ڈاکٹر مصدق صاحب سے پوچھتے ہیں. اس بریک کے بعد آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, یہ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کہ کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی بات ہو سکتی ہے. آج کی جو خبر ہے وہ یہ کہ اسی اجلاس میں جس کا ہم حوالہ دے رہے تو اس میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ جب بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ این آر او مانگنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس وجہ سے جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. تو وہ تو ڈائلاگ کے حوالے سے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جب بھی آپ سے بات ہوگی تو آپ آگے سے این آر او کی بات کریں گے. پہلے اگر آپ اجازت دیجئے تو وہ کیا ایک مصرع ہے کہ حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں. صرف گندم کا تو مقدمہ نہیں تھا نا, آپ نے تو ایک گندم پہ گفتگو فرما دی. آپ ذرا گندم کو چھوڑ کے چینی دیکھ لیجئے تو چینی جو ہے وہ 125 روپے سے اوپر جا چکی ہے. گندم جو ہے 30-40 روپے سے بڑھ کے ابھی خود محمود الرشید صاحب مان رہے تھے 80 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے. اگر 1600 روپے کا تھیلا مان لیا جائے کہ 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ 1600 کا, تو اس کا مطلب 80 سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے. ڈاکٹر صاحب 860 روپے کا 20 کلو کا تھیلا,
آپ کی سننے میں غلطی ہوئی ہے، ذرا کریکٹ کر لیں. وہ چلیں بہرحال جو 30-40 روپے کی کلو مل رہی تھی، جو آٹا مل رہا تھا، وہ کہاں گیا؟ 100 روپے کے 6 نان مل رہے ہیں، تو لوگ کہاں سے کھانا کھائیں؟ اور اس کو چھوڑ دیجئے، دوائیوں کی قیمت میں 550% آپ نے اضافہ کیا ہے، تو لوگ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کہاں سے لائیں؟ آپ نے یہ جو ڈائلسس ہوتا ہے وہ پہلے 3,000 میں ہوتا تھا سرکاری اسپتال میں، اب 12-13-14,000 میں ہو گیا، تو لوگ کیا کریں؟ مر جائیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے کہ معاملہ صرف گندم کا ہے یا صرف چینی کا ہے یا صرف ادویہ کیا ہے، صرف اسکولوں کی فیس کا ہے، کس چیز کا ہے؟ یعنی کبھی پیٹرول ختم، کبھی بجلی کا بل نہیں دے پاتے. ابھی اس وجہ سے بہت پریشان کن طریقہ کار ہے حکومت سازی کا، حکومت چلانے کا. اب میں واپس آتا ہوں جو آپ نے سوال پوچھا اس پہ. دیکھیے بات یہ جو ڈائیلاگ والی بات ہے، جی میں اگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اپوزیشن کو قطعاً بات نہیں کرنی چاہیے حکومت کے ساتھ، کیونکہ حکومت نے کیا ہے 2-3 طریقہ کار ہوتے ہیں گفتگو کرنے کے. سب سے امپورٹنٹ جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ پارلیمان ہوتا ہے. پارلیمان میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے. پارلیمان میں دھونس دھاندلی کر کے، لوگوں کو ان کی ویڈیوز دکھا کے، ان کو پر نیب کے مقدمے کر کے، جو بل آپ پاس کروانا چاہتے ہیں، اور ان بل کی تفاصیل میں جاؤں گا تو آپ ششدر رہ جائیں گے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح کے بل یہ فیٹف کے حوالے سے پاس کروائے گئے ہیں. کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. آپ لوگوں کی بچیوں کی ویڈیوز اب لیگلی پاکستان میں بنا سکتے ہیں، آپ کو میجسٹریٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کے کمپیوٹرز میں بریک ان کر سکتے ہیں. اس طرح کے قوانین آپ دھونس دھاندلی سے پاس کروا رہے ہیں. اس کا مطلب پارلیمان میں تو بات ہو نہیں سکتی. اور اگر ہم کسی وقت کسی بل پہ بات کرنے کی کوشش کریں تو آپ کہتے ہیں NRO ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں NRO نہیں چاہیے، اگر نہیں چاہیے تو ہمیں آپ سے قطعاً بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بات ختم ہو گئی. دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے کہ لیڈر اپوزیشن کے اور لیڈر حکومت کے مل کے بات کریں اگر پارلیمان میں بات نہیں کرنی. وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ چاہے وہ جنگ، پاکستان حالت جنگ میں چلا جائے جیسا کہ کشمیر کے معاملے پہ ہوا، وزیر اعظم صاحب نے مناسب یہی سمجھا کہ وہ اپوزیشن سے بات نہیں کریں گے. چاہے گلگت بلتستان کا ہو مقدمہ جو بہت اہم ہے، جس کا تعلق ہے کشمیر سے، لیکن وزیر اعظم نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپوزیشن سے بات کی جائے. نہ بات پارلیمان میں ہو سکتی سر، نہ بات بیٹھ کے اپوزیشن لیڈران کے ساتھ ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کرپٹ ہیں، اگر آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ NRO مانگ رہے ہیں. تو پھر ہمارے پاس ماں سوا سڑک کے کوئی اور راستہ نہیں رہ جاتا، اور اسی وجہ سے ہم نے سڑک کا راستہ اپنایا ہے اب، کیونکہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم کیوں ان کو آ کے بولیں گے؟ اس وقت آپ یہ کہہ رہے کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ضرورت کیا؟ دیکھیے نا، آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ ایک سیکنڈ رحمان صاحب، آج صرف آج کی تاریخ میں آج وزیر اعظم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں، یہ NRO مانگ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ ان سے ہم بات کریں، اس کا مطلب ہے کہ ہم NRO مانگ رہے ہیں، تو ہمیں پھر ان سے کیوں بات کرنی چاہیے؟ آپ کو طریقہ کار بتائیے نا. ہمیں ان سے بات نہیں کرنی چاہیے بیکاز یہ غلط بیانی کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں. اگر آج میں ٹھیک شاہ صاحب میں آپ کے پاس اور میاں صاحب کے پاس جو ہے وہ ایک بریک کے بعد آ رہا ہوں. اور گلگت بلتستان کے بھی جو انتخابات ہیں وہاں پر اب تقاریر تو بہت ساری ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے الزامات ایک دوسرے پر جو ہے وہ لگ رہے ہیں. اس پر بھی اس بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوشامدید. گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ پارٹیوں کی کیمپین جو ہے وہ جاری ہے. مریم نواز وہاں پر موجود ہیں، بلاول بھٹو وہاں پر موجود ہیں، وزیر اعظم عمران خان بھی گلگت بلتستان گئے، اور ابھی بھی وہاں پر جو ہے وہ اسی طرح کی بحث ہو رہی ہے جو پاکستان میں کسی بھی انتخاب کے حوالے سے ہوتی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ دھاندلی ہو رہی ہے. میں شاہ صاحب، یہ آپ لوگوں نے بڑا اعتراض اٹھایا ہے کہ وزیر اعظم وہاں پر گئے، وزراء وہاں پر گئے، مگر بلاول بھٹو بھی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ وزراء کی موجودگی پر اعتراض تو کیا جا سکتا ہے لیکن بلاول بھٹو کے وہاں پر موجود ہونے پر اعتراض نہیں ہو سکتا ہے؟ جو حکومت کہہ رہی ہے اس طرح سے ان کی موجودگی کو اس طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا. دیکھیں، کوڈ آف کنڈکٹ یا جو بھی الیکشن کمیشن کے رولز ہیں اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو پارٹی کا سربراہ ہو وہ الیکشن کمپین میں نہ جائے، MNA ہو یا MP ہو یا جو بھی سلسلہ ہو. لیکن اگر وہ کوئی آفس میں ہے، کوئی آفس ہے، پرائم منسٹر صاحب کی آفس ہے ان کے پاس، یا کوئی منسٹر ہے سٹنگ یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ نہیں جا سکتا. وہ ایک قدغن ہے. لیکن پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان پر یہ کہیں بھی پابندی کبھی بھی نہیں ہے.
تو پرائم منسٹر صاحب نے تو وہاں پہ گئے، ظاہر ہے یہ خلاف ورزی ہوئی. پھر ایک ہمارے بڑے وہاں پہ لائق فائق ان کے وفاقی وزیر صاحب ہیں جو وہاں پہ موجود بھی ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں اور سر عام آفرز بھی دے رہے ہیں کہ جو جتنے ووٹ دے گا اتنے کروڑوں روپے کی ڈیولپمنٹ دیں گے اور دیگر چیزیں. مطلب یہ کھلے عام جلسوں میں جو آپ کی میڈیا پہ بھی آ رہا ہے کہ وہ تقریر میرے پاس ذرا ٹائم کم ہے، میں چاہتا ہوں ذرا باقی دونوں سے بھی جواب لے لوں. میاں محمود رشید صاحب نظر نہیں آ رہے کہہ رہے ہیں، اور چیئرمین صاحب پر جو انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے تو اس سے تو ان پر بھی ہمیں کوشچن اب آ گیا ہے جو وہاں کے چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں کہ ان کو وزیر اعظم نظر نہیں آتے، وفاقی وزراء نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے رائٹ. میاں صاحب یہ کیوں الزامات لگ رہے ہیں؟ ہمارے انتخابات اب ان چیزوں سے جو ہے وہ کیا نکل نہیں سکتے جو دھاندلی کی باتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ تو پیپلز پارٹی کے لوگ پچھلے 10 دن سے بلاول وہاں گلی گلی کوچا کوچا گھر گھر پھر رہے ہیں، دست شفقت پھیر رہے ہیں ہر جگہ. اس کے بعد بھی ان کی بوکھلاہٹ کہ پرائم منسٹر ایک دفعہ چلے گئے ہیں. دیکھیں جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ چیئرمین جا سکتا ہے. ایم این اے جو بھی آفس ہولڈر ہے، جو الیکٹڈ بندہ ہے، ایم این اے ایم پی اے، وہ نہیں جا سکتا ہے کیمپین کے اندر. اگر بلاول ایم این اے ہوتے ہوئے جا سکتا ہے اور کوئی اور دوسرا ایم این اے نہیں جا سکتا تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ الیکشن کے اندر یہ بھر کے انہوں نے جلسے کیے ہیں کہ بلاول وہاں پر موجود ہیں، اس وجہ سے آپ بھی جائیں گے. انہوں نے کیمپین کی ہے تو صبر کریں یار، پیشنس کے ساتھ. آپ کو اتنا موقع ملا ہے، بلاول صاحب ابھی تک وہاں ہیں، مریم اب چلی گئی ہیں، کل وہاں پہ 8 دن رہیں گی اور وہاں جلسوں سے خطاب کریں گی. تو یہ انتخابات ہو جائیں گے، گزر جائیں گے. اس میں یہ اپنی متوقع شکست کو دیکھتے ہوئے یہ دونوں بڑی پارٹیاں یہ اب الزام تراشی پر اتر آئی ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ واقعی یہ پھر روٹین کی اسے جو ہے وہ خلاف ورزیاں سمجھا جائے پاکستان کے انتخابات میں؟ میرے خیال میں یہ آپ کو ذرا دیکھنا چاہیے قوانین کہ جس کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ہو اور پھر وہ برملا وہاں پہ جانے کے بعد یہ کہے کہ اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے تو میں یا اتنے ہزار کی، کروڑوں کی، اربوں کی ڈیولپمنٹ وہاں پہ کروں گا، یا دیگر جو انہوں نے باتیں کی ہیں، تو وہ کیا خلاف ورزی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو یہ تو چیزیں آپ کو الیکشن کمیشن کو دیکھنی چاہیے. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن کے رویے پاکستان میں جس طرح کے ہیں، وہ ہمارے ان کے بڑے ایک اہم وزیر ہیں، ان کی دوہری شہریت کا ایک مقدمہ چل رہا ہے، وہ ختم ہونے کوئی نہیں آ رہا. تو الیکشن کمیشن کے سامنے ہی ہے، وہ کورٹ کبھی ہائی کورٹ چلا جاتا ہے، کبھی وہ الیکشن کمیشن میں چلا جاتا ہے، چاہے وہ فورن فنڈنگ کا کیس ہو، چاہے وہ دوہری شہریت کا ہو. اور جس وقت وہ ہماری پارٹی کے وہ 2 اراکین کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا سینٹ سے تو آدھا گھنٹہ نہیں لگا تھا، آدھے گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ذرا ماضی کے حوالے سے دیکھ لیں، ذرا نظر دوڑائیں پچھلے ٹینیور میں دیکھ لیں، اس سے پچھلے میں دیکھ لیں کہ جن کے اوپر چلی تھی وہ اسمبلی کا ٹینیور ختم ہو گیا تھا، کیسز وہیں پہ تھے. ٹھیک ہے، اسے سنگل آؤٹ نہ کریں. دیکھیں اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس کو تو میں آپ کو الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا ہوگا. بہرحال یہی ہمارا میرا خیال ہے سیاسی نظام کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایشو ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ملک صاحب. میں ہوں رحمان اظہر اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.